अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। आपका नाम उवैस बिन आमिर है। आपकी कुनियत अबू उमरो थी। आपका लक़ब खैरुत ताबीन है। खैरुत ताबीन का लक़ब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अता फरमाया था। आप रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए और यमन में सकूनत इख्तियार फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद आप रहमतुल्लाह अलैह के बचपन में ही वफ़ात पा गए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे। आपकी वालिदा ने आपकी तरबियत में कोई कसर ना उठा रखी थी। जब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने होश संभाला तो अपनी वालिदा को बीमार और नाबीना पाया। लिहाजा उसी वक्त से आपने अपनी वालिदा की खिदमत को अपनी अतात और फरीजा बना लिया और इस फर्ज में कभी किसी किस्म की कोताही ना की। वालिदा की खिदमत की वजह से ही आप रहमतुल्लाह अलैह को बारगाह इलाही और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत मिली। उवैस के मायने ये है, उवैस ओस की तस्खीर है और ओस के मायने भेड़िया के भी आते हैं और इसके मायने अतिया के भी आते हैं। अतिया के मायने और साहिब फजीलत ताबी की निस्बत दोनों का लिहाज करते हुए इस नाम को रखने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अपने पाक बंदों में से उन्हें ज्यादा पसंद फरमाता है जो मुखलिस, परहेजगार और गुमनाम होते हैं, जिनके चेहरे गर्द आलूद, भूख की वजह से पेट कमर से मिले हुए और बाल बिखरे हुए। अगर वो उम्रा के पास जाना चाहें तो उन्हें इजाजत ना मिले। अगर किसी महफिल में मौजूद ना हो तो कोई उनके मुतल्लिक सवाल ना करे। अगर मौजूद हो तो कोई उन्हें अहमियत ना दे। अगर वो किसी से मुलाकात करें तो कोई उनकी मुलाकात से खुश ना हो। अगर वो बीमार हो जाए तो कोई उनकी इयादत ना करे और जब मर जाए तो लोग उनके जनाजे में शरीक ना हो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं लोगों में से हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उवैस करनी कौन है और कहाँ मुकीम है? फिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के इसरार के बाद फरमाया कि वो उवैस करनी है। जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या वो कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहिरी के बजाय चश्मे बातनी से उसको मेरे दीदार की सादत हासिल है और मुझको ना पहुँचने की दो वजह है। अव्वल गलबे हाल, दोम ताज़ीम शरीयत, क्योंकि उनकी वालिदा मोमना भी है और ज़ईफ और नाबीना भी है और अवैस शतरबानी के जरिए उनके लिए मार्ग हासिल करता है। फिर जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हम उनसे शर्फ नियाज हासिल कर सकते हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अलबत्ता उमर और अली से उनकी मुलाकात होगी और उनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं और हथेली के बाएं पहलू पर एक वरम के मसावी सफेद रंग का दाग है, लेकिन वो बर्स का दाग नहीं। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैराहन का हकदार कौन है? फरमाया कि उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। हबीब बिन जाबिर बयान करते हैं कि मेरे एक साथी उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए। वो 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, आप लोगों का भी मेरे साथ अजीब मामला है। आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चलते हैं? मैं एक ज़ईफ इंसान हूँ। मेरी बहुत सी जरूरियात हैं जिन्हें मैं आपकी वजह से पूरी नहीं कर सकता। आप लोग ऐसा ना कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करे। अगर किसी को मुझसे कोई जरूरत हो तो वो इशा के वक्त मुझसे मिल लिया करे। इस मजलिस में 3 किस्म के लोग आते हैं, समझदार मोमिन, बेसमझ मोमिन और मुनाफिक। इन तीनों की मिसाल दरख्त और बारिश की सी है। अगर सरसब्ज व फलदार दरख्त पर पानी बरसता है
ہے تو اس کی تراوٹ سرسبز و شادابی اور خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شاداب مگر بے پھل والے درخت پر برستا ہے تو اس کے پتوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھل دینے لگتا ہے، اور اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پر برستا ہے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ یہ مثال دے کر یہ آیت پڑھی، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس عزلت پسندی اور تنہا نشینی کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی غافل نہ رہے، اور اس کی ادائیگی میں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ ابو العاص روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص اویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ اویس تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا زمانے کا تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ فرمایا یہ سوال اس شخص سے کرتے ہو جس کو شام کے بعد صبح کے ملنے کا یقین نہیں اور صبح کو شام کے ملنے کی امید نہیں۔ میرے مرادی بھائی، موت نے کسی بھی شخص کے لیے خوشی کا ماحول باقی ہی نہیں رکھا۔ مرادی بھائی، خدا کے عرفان میں مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ مرادی بھائی، اللہ کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی میں ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم، چونکہ ہم لوگ لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور اس میں ان کے فسادی مددگار مل گئے ہیں جو ہم پر تہمتیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، ان کا یہ رویہ مجھ کو حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ نشینی سے بہت کم باہر نکلتے تھے، لیکن جہاد کے شرف کے حصول کے لیے کبھی وہ گوشہ نشینی کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بات یقینی نہیں ہے جب تک آپ کی والدہ زندہ رہی ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا، اور انہی کی وجہ سے وہ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے۔ ان کے انتقال کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ چند لوگوں نے سامان سفر پیش کیا، اس وقت وہ فریضہ حج سے فارغ ہو سکے۔ فرماتے ہیں اللہ کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نمائش اور ریا پیدا ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر امام مالک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کے حالات یا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا ذکر آیا ہے۔ اویس قرنی کی شہرت اور ان کے حالات اتنے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وجود میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان بیانات کے بعد اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ تذکروں میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں، لیکن ان میں من گھڑت قصے بھی موجود ہیں۔ ایک روایت میں صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے برس کے داغوں کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے انہیں شفا عطا فرمائی۔ مشہور محدث امام احییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کا معجزہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دانت توڑنے کا واقعہ صحیح ہے یا جھوٹ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی یہ روایت من گھڑت ہے، انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، یہ روایت کسی نے غلطی سے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دانت توڑنا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بعض جھوٹی روایت ہے کہ جب انہوں نے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک کے ٹوٹنے کا سنا تو فرد عشق میں اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک ٹوٹے ہیں۔ ایک جگہ تو یہ بھی پڑھنے کو ملا ہے کہ ان کے ٹوٹے ہوئے دانت صحیح سالم نکل آئے، انہوں نے پھر توڑ ڈالے، اور ایسا 7 بار ہوا۔ یہ روایت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہی ہوتا تو صحابہ کرام رضی
اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے ضرور مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے دانتوں کو توڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بس وہی قرینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول اور پسندیدہ ہے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اور شریعت کی روح سے اپنی جان یا کسی عضو کو اپنے جسم سے نکال دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شعراء کرام اس پر پردرد اشعار تخلیق کرتے ہیں اور خوشگلو نعت خواں درد بھرے انداز میں انہیں پڑھتے ہیں اور عوام ان پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تینوں طبقات اتنے عقل مند ضرور ہوتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو نہیں توڑتے۔ سیدنا اقامہ بن مرثد رضی اللہ عنہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجنون سمجھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے گھروں کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا۔ 2 سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبر گیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گزر بسر اسی طرح کرتے کہ کھجور کی گٹھلیاں چنتے، شام کو انہیں بیچتے اور ان کے بدلے جو ردی کھجوریں وغیرہ ملتی انہیں افطار کے لیے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جاؤ۔ چند لوگوں کے علاوہ وہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں قبیلہ قرن کے لوگ کھڑے ہو جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا چچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ قبیلہ قرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میں قرن ہی کا رہنے والا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ اویس قرنی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ فرائض نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا بھی پیغام دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے فرمایا، جس علامت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی
ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ میں نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ، مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف نہ لا سکے اور آپ نے انہیں ایک مرتبہ بھی نہ دیکھا، پھر آپ کس طرح ان کے رخ مبارک کے خد و خال کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سفید داڑھی مبارک پر ہاتھ ملتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کے مقام پر دیکھا ہے اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر محبوب کی خدمت میں اپنی روح کو حاضر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب تھے کہ نعمت ہر وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روبرو تھی۔ ہم دور تھے اور قرب کی دید سے محروم تھے، اور خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لیے حریص رہتا ہے۔ نہ ہونے کے مقام پر دیکھنے والے کی آنکھیں نہیں دیکھتی، اس کا سارا وجود طلب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ دونوں واپس جائیں کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجموعہ لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح مبارک ملاحظہ فرماتے رہے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مظہر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو جاؤں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا، بالآخر انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے قریب وضو کرتے ہوئے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود، چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا اے اویس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھے فرمایا اے میرے بھائی حرم بن حیان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کیسے ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا اللہ نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کی
کی صدائیں بلند کی اور فرمایا بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا، حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا ہے اور نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرے علیم الخبیر پروردگار نے خبر دی، اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیرے روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن بھائی کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا اے میرے بھائی مجھے اللہ کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجیے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا میرے رب الجلال کا کلام سب سے اچھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ دخان کی آیتیں تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھی پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اے ابن حیان تیرا باپ فوت ہو چکا، عنقریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اے ابن حیان تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام اور تیری ماں حوا علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے اور تمام انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے بھائی میرے دوست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا حضور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی حیات ہیں، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور قریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ پھر فرمایا میری
میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ کتاب اللہ میں تمام احکامات آ چکے، تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا، اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تو مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو گیا تو تو دین سے جدا ہو جائے گا اور تجھے معلوم بھی نہ ہوگا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ، مجھے جنت میں بھی اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرمانا اور اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں، بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی، تو مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سمت چلا جا اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمایا، اور جب ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، میں بار بار آپ کو مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ مجھے نہ مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ کے متعلق خبر دیتا۔ ہاں، اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ خواب میں آپ کی زیارت ضرور ہوتی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ آپ جلیل القدر تابعین اور متدین عارفین میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، جن کی توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اور رو رہے ہیں جو آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو تنہا چھوڑ کر وہ نہیں آ سکتا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بارے میں مورخین اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن رائج قول یہ ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حجاز گئے اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں لڑتے ہوئے 37
37 ہجری میں شہید ہوئے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اطہر شام کے مشہور شہر الرقہ میں واقع ہے، جو 1400 سال سے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آپ کے مزار پر پہلے ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر ہوئی، لیکن بدقسمتی سے 2013 کو تابیش کی خونخوار جنگجو کی بمباری سے آپ کا مزار اور مسجد تو تباہ ہو گئے تھے، تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔